काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम जिस किताब को पढ़ रहे हैं आजकल उसका नाम है सोगनामा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 1 यानी कि हिस्सा अव्वल, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 20। और यहाँ पर हम पिछले जो कि पार्ट नंबर 19 था वहाँ पर हमने जो रीडिंग का आगाज़ किया था 7वें इमाम के हवाले से, वो हम इस पार्ट में यानी पार्ट 20 में मुकम्मल कर लेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्ट 19 में हमने पढ़ना शुरू किया था 7वें इमाम अलैहिस्सलाम और इसमत व तहरत के 9वें ताजदार हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो कुछ इस किताब में लिखा है वो हम मिलकर पढ़ रहे हैं। और अब हम बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। पेज 296 पर हेडिंग है इमाम अलैहिस्सलाम ईसा बिन जाफ़र के ज़िंदान में। अब आइए देखते हैं क्या लिखा है कि सबसे पहले इमाम अलैहिस्सलाम को ईसा बिन अबी जाफ़र मंसूर के ज़िंदान में बसरे में रखा गया। वो मंसूर दवानीकी का पोता था। 7 ज़िलहिज 178 हिजरी में इमाम अलैहिस्सलाम को इस ज़िंदान बसरा में लाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने 1 साल इस ज़िंदान में गुजारा। इस दौरान में ईसा बिन जाफ़र आहिस्ता आहिस्ता आप अलैहिस्सलाम का मुरीद हो गया। आगाज़ में वो आप अलैहिस्सलाम के बारे में ये समझता था कि हज़रत अलैहिस्सलाम हुकूमत व सियासत के लिए कोशां हैं, लेकिन जब उसने देखा कि इमाम अलैहिस्सलाम तो बहुत ही अजीम और इबादत गुजार शख्सियत है, तो आप अलैहिस्सलाम की इबादत, तक़वा और क़ैद की मुसीबतों पर सब्र शुक्र की हालत को देखकर उसकी सोच यकसर बदल गई और उसने आप अलैहिस्सलाम पर मामूर मुलाजिमों को हुक्म दिया कि इमाम अलैहिस्सलाम के लिए बेहतरीन कमरा मुहैया किया जाए और आप अलैहिस्सलाम को हर तरह के आराम के साथ रखा जाए और गैर मामूली एहतराम किया जाए। जब एक अरसा बीत गया तो ईसा बिन जाफ़र ने हारून को ख़त लिखा। आइए हम मिलकर ख़त का मतन पढ़ते हैं। लिखा है कि मूसा बिन जाफ़र मेरे ज़िंदान में असीर हैं। मैंने इस दौरान में उनका मुतअद्दिद बार इम्तहान लिया है, उन पर जासूस मुकर्रर किए हैं, लेकिन वो हमेशा इबादत और दुआ में मशगूल रहते हैं। उनकी ज़िंदगी का वतीरा इबादत इलाही के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने उन पर एक शख्स की ड्यूटी लगाई कि वो सुने कि आप अलैहिस्सलाम दुआ में क्या पढ़ते हैं, तो पता चला कि उन्होंने आप पर और मुझ पर कभी नफरीन नहीं की। वो हमेशा अपने लिए अल्लाह के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं और रहमत इलाही को तलब करते हैं। तुम किसी को मेरे पास भेजो ताकि मैं हज़रत मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम को उसकी तहवील में दे दूं, वगरना मैं उनको रिहा कर दूंगा और उससे ज़्यादा उन्हें कैद खाने में मैं इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। मैं इतने अजीम और पारसा इंसान को अपने कैद खाने में नहीं रख सकता। यहाँ पर यह ख़त का मतन मुकम्मल हुआ। फिर लिखा है कि हारून ने ईसा का नामा मौसूल होने पर एक सिपाही भेजा कि वह मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को ईसा बिन जाफ़र के ज़िंदार से निकाल कर बगदाद ले जाए। हम पेज 297 पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर हेडिंग है इमाम अलैहिस्सलाम फ़ज़ल बिन रबी के ज़िंदान में। यहाँ लिखा है कि चुनाचे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को बसरे से बगदाद ले जाया गया और फ़ज़ल बिन रबी जो मशहूर दारोगा था आप अलैहिस्सलाम को उसके सुपुर्द कर दिया गया। फिर आप अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक इसके ज़िंदान में कैद रहे। हारून ने उसे ख़ास ताकीद की कि इमाम अलैहिस्सलाम से किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए और जिस कदर हो सके सख्ती से पेश आया जाए और अगर हो सके तो इमाम अलैहिस्सलाम का काम तमाम कर दिया जाए। लेकिन फ़ज़ल इमाम अलैहिस्सलाम के मासूमाना किरदार, अखलाक, इल्म व मार्फत और ज़ुहद व तक़वा से इस कदर मुतासिर हुआ कि आप अलैहिस्सलाम का अक़ीदतमंद बन गया और उसने हारून की नापाक ख्वाहिश को रद्द करते हुए इमाम अलैहिस्सलाम के खून में अपने हाथ रंगीन करने से माज़रत की। हारून के जासूसों ने रिपोर्ट दी कि इमाम अलैहिस्सलाम
فضل بن ربی کے زندان میں آرام و سکون کے ساتھ اسیری کے دن گزار رہے ہیں۔ فضل نے آپ علیہ السلام کو زندان میں بہترین سہولتیں دے رکھی ہیں۔ ہارون نے فضل کو خط لکھا، امام کاظم علیہ السلام کو فضل بن یحییٰ برمکی کے بے میم کاف چھوٹی برمکی کے سپرد کیا جائے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے فضل بن یحییٰ کا زندان۔ لکھا ہے ہارون کے اس عمل پر عمل کرتے ہوئے فضل بن ربی نے بغداد میں امام کاظم علیہ السلام کو فضل بن یحییٰ برمکی کے سپرد کر دیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو اپنی نگرانی میں اپنے گھر کے ایک کمرے میں رکھا اور آپ علیہ السلام پر ایک خاص نگرانی اور کڑی نگاہ رکھی جانے لگی، لیکن امام علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق، ہم آگے پیج 298 پر، اپنی عادت کے مطابق شبانہ روز عبادت الہی بجا لانے میں مشغول رہے۔ آپ علیہ السلام دن میں اکثر روزہ رکھتے اور اپنے چہرہ مبارک کو محراب عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہ پھیرتے تھے۔ جب فضل بن یحییٰ نے حضرت امام کاظم علیہ السلام کے معمولات زندگی کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کے لیے کچھ آسائشیں مہیا کر دی اور قید کی سختیوں کو قدرے کم کر دیا۔ وہ آپ علیہ السلام کا احترام کرنے لگا۔ ہارون کو جب اس کے رویے کی تبدیلی کی اطلاع ملی تو وہ سخت غضبناک ہوا اور اپنے خاص اہلکاروں کو بھیجا کہ اس معاملے کی مکمل تحقیق کریں۔ چنانچہ اہلکاروں نے ہارون کو ان نوازشات کی خبر دی۔ اس پر ہارون نے فضل بن یحییٰ کو بہت سخت تنبیہ کی اور دھمکیوں سے بھرا ہوا خط لکھا، لیکن فضل نے امام علیہ السلام معصوم کو تنگ نہ کیا، کیونکہ وہ ایک عابد و زاہد اور معصوم امام علیہ السلام کے خون میں ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تھا۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام سندی بن شاہک شین الف ہے کاف کے زندان میں۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ ہارون نے جب دیکھا کہ فضل بن یحییٰ برمکی پر اس کے دھمکیوں سے بھرے خط کا کچھ اثر نہیں ہوا اور اس نے اس کے حکم پر عمل نہیں کیا تو وہ فضل بن یحییٰ پر سخت غضبناک ہوا۔ اس نے اپنے خادم مسرور کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ تم ابھی اسی حالت میں بغداد جاؤ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھو کہ اگر فضل بن یحییٰ نے انہیں آسائشیں بہم پہنچائی ہیں اور سختیاں ہٹا دی گئی ہیں تو یہ خط عباس بن محمد کو پہنچانا اور اسے زبانی بھی حکم دینا کہ جو خط خلیفہ نے تحریر کیا ہے اس پر سختی سے کاربند ہو۔ اس نے ایک اور خط دیا کہ یہ سندی بن شاہک تک پہنچانا اور اسے حکم دینا کہ وہ اس پر عمل کرے اور عباس بن محمد کی اطاعت کرے۔ مسرور بڑی تیزی کے ساتھ ہارون کا نامہ لے کر بغداد پہنچا۔ وہ فضل بن یحییٰ کے گھر گیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے کی دی ہوئی کہ وہ کس مشن کے لیے آیا ہے۔ وہ خاموشی سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس گیا اور دیکھا کہ امام علیہ السلام پر قیدیوں والی کوئی سختی نہیں ہے اور امام علیہ السلام زندان میں بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بغیر کسی توقف کے عباس بن محمد اور سندی بن شاہک کے پاس گیا اور انہیں ہارون کے خطوط دیے۔ اب ہم آگے پیج 299 پہ لکھا ہے جلادوں کے رئیس عباس بن محمد نے ہارون کا خط پڑھتے ہی فضل بن یحییٰ کو فوراً حاضر کیا اور سندی بن شاہک نے اسے حکم دیا کہ اسے برہنہ کر کے 100 تازیانے مارو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام سندی بن شاہک کے تاریک ترین اور خوفناک ترین زندان میں سخت شکنجوں میں پھنس گئے۔ اب یہاں پر حوالہ ہے ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231 سے لے کے 234۔ اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں کہ زندان میں سازش۔ لکھا ہے امام علیہ السلام ایک عرصے تک سندی بن شاہک کے زندان میں انتہائی سخت نگرانی کرتے رہے۔ پھر سندی بن شاہک ایک بے رحم غیر مسلم انسان تھا۔ اس نے امام علیہ السلام کو انتہائی تنگ و تاریک کوٹری میں قید کر رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آپ علیہ السلام اس تنگ و تاریک زندان سے گھبرا کر اور اس دشوار ترین زندگی سے خود ہی گھٹ گھٹ کر اس دنیا سے انتقال کر جائیں گے۔ اس طرح عوام میں حکومت کے خلاف کوئی رد عمل نہ ظاہر ہوگا۔ الانوار میں عامری سے روایت ہے کہ ہارون نے امام علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک خوبصورت دراز قد کنیز امام علیہ السلام کے پاس زندان میں بھیجی۔ امام علیہ السلام نے اس کی نوازش کو قبول نہ کیا اور عامری سے کہا کہ ہارون رشید سے جا کر کہہ دو۔ یہاں پر انہوں نے سورہ نمل کی آیت نمبر 36 کا دہرائی، جس کا ترجمہ مل کر پڑھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ بلکہ وہ تم ہو جو اپنے ہدیے سے خوش ہوئے ہو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ مجھے اس کی اور
نہ اس جیسی کسی کنیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو واپس لے جاؤ۔ چنانچہ عامری کنیز کو واپس لایا تو ہارون سخت غضبناک ہوا اور بولا کہ فوراً زندان میں جاؤ اور موسیٰ بن جعفر سے کہو کہ یہ نہ تمہاری مرضی پر میں نے تمہیں زندان میں رکھا اور نہ ہی تمہاری مرضی پوچھ کر یہ کنیز تمہارے پاس بھیجی ہے۔ پھر عامری کو سختی سے کہا کہ لے جاؤ اس کنیز کو اور چھوڑ دو امام علیہ السلام کے پاس زندان میں۔ چنانچہ وہ گیا اور کنیز کو قید خانے میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ پھر ہارون نے اس کنیز پر ایک غلام جاسوسی کے لیے مقرر کیا، وہ کنیز پر کڑی نگاہ رکھے کہ زندان میں امام علیہ السلام کے ساتھ کس طرح پیش آتی ہے۔ غلام نے جا کر دیکھا کہ کنیز امام علیہ السلام کی عبادت سے متاثر ہو کر سجدے میں پڑی ہے اور مسلسل کہہ رہی ہے کہ ہم آ گئے پیج 300 پہ، اور مسلسل کہہ رہی ہے کہ اے پاک و منزہ خدا، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ جب ہارون کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ بن جعفر نے اس کنیز پر جادو کر دیا ہے، اس کنیز کو میرے پاس لاؤ۔ کنیز کو جب ہارون کے پاس لایا گیا تو وہ لرزہ براندام تھی، اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں اور وہ مبہوت ہو چکی تھی۔ ہارون نے اس سے پوچھا کہ تم کیسی ہو؟ اس نے کہا اے بادشاہ کچھ نہ پوچھئے، میرا تو حال ہی متغیر ہے۔ میں قید خانے میں پہنچی تو ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ رات بھر تمام دن نماز میں مشغول رہے۔ جب نماز سے فارغ ہو کر تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے اپنا رخ موڑا تو میں نے عرض کیا میرے آقا، میرے لائق کوئی حکم ہے تو میں بجا لاؤں، کیونکہ میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ انہوں نے فرمایا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پھر عرض کیا مگر آقا مجھے تو آپ علیہ السلام ہی کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہارون اور اس کے ساتھی میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کنیز کا بیان ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک طرف رخ کیا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے جو تاحد نگاہ سرسبز و شاداب ہے، اور اس میں حریر و دیبا کے فرش جا بجا بچھے ہوئے ہیں، جن پر بہت سے غلام اور کنیزیں موجود ہیں جو خوبصورتی میں اپنا مثل و نظیر نہیں رکھتی ہیں۔ نیز دل کو مسحور کر دینے والی معطر ہوائیں، دسترخوانوں پر انواع و اقسام کے کھانے اور بہشت کے حور و غلمان خدمت کرنے میں مشغول ہیں۔ یہ سب دیکھتے ہی مجھ میں ضبط کا یارہ نہ رہا اور سجدے میں گر پڑی اور اسی طرح پڑی رہی یہاں تک کہ اس غلام نے آ کر مجھے سجدے سے اٹھایا اور آپ علیہ السلام کے پاس لے آیا۔ ہارون نے کہا اے ناپاک عورت، شاید تو سجدے میں جا کر سو گئی تھی اور پھر عالم خواب میں یہ سب کچھ دیکھا۔ پیج 301 پہ ہم آ گئے۔ لکھا ہے کنیز نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں نے اس سرسبز و شاداب باغ کو سجدے میں جانے سے پہلے دیکھا ہے اور امام علیہ السلام کی اس بزرگی اور اللہ تعالیٰ کی ان اخروی نعمتوں کو دیکھ کر سجدہ کیا ہے۔ ہارون نے عامری سے کہا کہ اس خبیث عورت کو بھی قید میں ڈال دو اور اس کی نگرانی کرو تاکہ یہ اس خواب کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے۔ وہ کنیز زندگی کے بقیہ ایام میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہی اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت سے چند روز پہلے اس دنیا فانی سے چل بسی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے شہادت امام مظلوم علیہ السلام۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ ہارون کی شب و روز یہی کوشش تھی کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کسی بھی طرح کی اذیت میں مبتلا رکھے اور ان کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھا دے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے آپ علیہ السلام کو زندان ب زندان رکھا، تنگ و تاریک قید میں پابند زنجیر رکھا اور ہر طرح آپ کو ذہنی اور روحانی اذیت دینی چاہی۔ بالآخر ہارون خود بھی اپنی گھناؤنی سازشوں اور ناپاک منصوبوں سے تنگ آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کی عظمتوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے اور لوگوں کی ہمدردیاں آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ محبان اہل بیت علیہ السلام آپ علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کی امامت و ولایت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس نے امام علیہ السلام کے وجود مقدس کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس کیا اور فیصلہ کر لیا کہ امام علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دے۔ چنانچہ اس نے امام علیہ السلام کو زہر دینے کا ارادہ کر لیا۔ روایت ہے کہ ہارون نے کچھ مقدار کھجوریں منگوائیں، ان میں سے چند کھجوریں خود کھائیں، پھر ایک برتن منگوا کر کھجوروں کے 20 دانے اس میں رکھے اور سوئی سے کھجوروں کو زہر آلود دھاگے میں پرو دیا۔ اس طرح تمام کھجوریں زہر آلود ہو گئیں اور پھر اس نے یہ برتن خادم کو دیا اور حکم دیا کہ اس برتن کو موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہو
کہ امیر المومنین ہارون نے ان کھجوروں کو خود بھی کھایا ہے اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھی بھیجی ہیں، اور کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اپنے حق کی قسم آپ ان کھجوروں کو کھائیں، میں نے خود اپنے ہاتھ سے ان کو چنا ہے اور کسی غیر کو بھی ہاتھ تک نہیں لگانے دیا، یہ فقط آپ کے لیے ہیں، ضرور نوش فرمائیں۔ ہم آگئے پیج 302 پر لکھا ہے کہ خادم ان کھجوروں کو امام علیہ السلام کے پاس لے گیا، اس نے ہارون کا پیغام آپ علیہ السلام تک پہنچایا۔ امام علیہ السلام نے ہارون کی بھیجی ہوئی کھجوروں میں سے چند کھجوریں تناول فرمائیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سندی بن شاہک کچھ زہر آلود خرمے امام علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا، امام علیہ السلام نے 10 خرمے تناول فرمائے۔ سندی بن شاہک نے کہا کہ آپ علیہ السلام کچھ اور تناول فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ تمہارے مقصد کی برابری کے لیے یہی کافی ہے جس کے لیے تجھے معمور کیا گیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد امام مسموم ہو گئے۔ آپ علیہ السلام 3 دن تک اس زہر کے اثر کی وجہ سے علالت میں پڑے رہے اور 3 روز تک انتہائی کرب میں رہنے کے بعد اس دنیا سے چل دیے۔ روایت میں ہے کہ جب امام علیہ السلام کو زہر آلود کھجوریں کھلا دی گئیں تو ہارون نے چند سرکاری گواہ بلائے جن میں چند علماء اور قاضی بھی تھے۔ امام علیہ السلام کو ان لوگوں کے سامنے لایا گیا۔ ہارون نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں گواہ رہنا، شیعہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ امام کو انتہائی اذیتناک قید میں رکھا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام سب خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے کہ وہ بالکل صحیح سالم اور صحت مند ہیں۔ ہارون کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ امام مسموم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ہارون جھوٹ کہہ رہا ہے، مجھے ابھی زہر دیا گیا ہے اور میں چند لمحوں کا مہمان ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سندی بن شاہک نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے قاضی کے سامنے چند عادل نما افراد پیش کیے کہ وہ گواہی دیں کہ امام علیہ السلام کو زہر نہیں دیا گیا اور نہ ہی آپ علیہ السلام کسی طرح کی بیماری میں مبتلا تھے۔ ہم آ گئے پیج 303 پر لکھا ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہ رہنا، میں مسلسل 3 روز سے اس زہر کے اثر سے علیل ہوں، ظاہری طور پر صحیح و سالم دکھائی دے رہا ہوں لیکن اندر سے مسموم ہو چکا ہوں، میں اب جلد از جلد اس زہر کے اثر کے باعث دنیا سے چلا جاؤں گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ چنانچہ امام علیہ السلام تیسرے روز اسی زہر کے اثر سے رخت مسافرت باندھ گئے۔ جب امام علیہ السلام کے لبوں نے جنبش کی اور فرمایا کہ قتلاً قتلاً قتلاً، کہ قتل کیا قتل کیا قتل کیا۔ روایت میں ہے کہ جب امام علیہ السلام زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے تو اس وقت ایک طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کیسے ہیں؟ امام علیہ السلام نے بلایا، آپ علیہ السلام کیسے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اس نے اصرار کیا تو امام علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی اسے دکھائی اور فرمایا میری بیماری یہ ہے۔ طبیب حکومتی کارندوں کے پاس گیا اور کہنے لگا خدا کی قسم تم لوگوں نے امام علیہ السلام کو زہر دیا ہے، امام علیہ السلام تم سے زیادہ اس سے آگاہ ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ جب امامت ولایت کا یہ تاج دار دنیا کو داغ مفارقت دے کر اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہشت بری میں چلا گیا اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے ہیں اور امام علیہ السلام کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے، تو حکومتی کارندوں نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر تابوت میں رکھا اور زندان سے باہر لائے۔ ایک شخص جنازے کے آگے آگے چلتے ہوئے بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ یہ رافضیوں کے امام ہیں، انہیں اچھی طرح پہچان لو۔ ہم آگے پیج 304 پر لکھا ہے پھر وہ لوگ غریب الوطن امام مسموم و مظلوم علیہ السلام کے جنازے کو بازار میں لے آئے، جنازے کو زمین پر رکھا اور اعلان عام کیا کہ یہ موسیٰ بن جعفر ہیں جو طبعی موت مرے ہیں، آؤ انہیں اچھی طرح دیکھ لو، خدا نے انہیں موت دی ہے۔ لوگ جوق در جوق فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر آئے اور انہوں نے اپنے اسیر امام علیہ السلام کے چہرے اقدس کی زیارت کی۔ شیخ ہر عاملی
اپنی مشہور زمانہ کتاب اسبات الہدات میں کہتے ہیں کہ سندی بن شاہق ملعون کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام کے جنازے کو پل بغداد پر رکھا گیا اور حکومتی کارندوں نے اعلان کیا کہ لوگوں آؤ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو دیکھ لو، انہیں خدائی موت آئی ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتے لیکن انہیں کوئی زخم دکھائی نہ دیتا تھا۔ کوئی اپنی سازشوں میں مکمل طور پر کامران ہو رہی تھی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ حکومت اپنی سازشوں میں مکمل طور پر کامران ہو رہی تھی۔ لوگ حکومتی سازشوں سے بالکل ناآشنا تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ امام علیہ السلام نے طبعی موت پائی ہے۔ اچانک محبان اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک شخص آپ علیہ السلام کے جنازے کے قریب آیا اور نہایت غمزدہ ہو کر پکارا، مولا علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی موت کیسے واقع ہوئی؟ تو اب یہاں پہ لکھا ہے کہ لوگ حکومتی اعلیٰ کاروں کی زبانی تو سن چکے تھے کہ امام علیہ السلام نے طبعی موت پائی اور امام علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، اس لیے سب لوگ کہنے لگے کہ امام تو چل بسے ہیں، وہ کس طرح تمہیں اپنے احوال سے آگاہ کریں گے، ان کی موت کیسے واقع ہوئی ہے؟ لیکن وہ شخص امام علیہ السلام کے جنازے کے قریب کھڑے ہو کر پکارتا رہا اور کہا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام سچے، آپ علیہ السلام کے بزرگوار سچے، آپ علیہ السلام اپنے حق ولایت و امامت میں سچے، مجھے اپنے احوال سے آگاہی دیں کہ آپ علیہ السلام کی موت طبعی ہے یا آپ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے۔ اسی لمحے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لبوں نے جنبش کی اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قتلاً قتلاً قتلاً، کہ مجھے قتل کیا گیا، مجھے قتل کیا گیا، مجھے قتل کیا گیا۔ ہم آگئے پیج 305 پر لکھا ہے، روایت میں ہے کہ جب امام علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب پہنچا تو آپ علیہ السلام نے سندی بن شاہق سے خواہش ظاہر کی کہ میرا مدینہ کا ایک دوست بغداد میں رہتا ہے، اس کا گھر عباس بن محمد کے گھر کے قریب ہے، اسے بلا دو تاکہ وہ میرے غسل و کفن کے مراسم بجا لائے۔ سندی بن شاہق کا بیان ہے کہ میں نے بارگاہ امام علیہ السلام میں عرض کیا کہ اگر آپ علیہ السلام اجازت دیں تو میں آپ علیہ السلام کے غسل و کفن کے معاملات کو ادا کروں، تو آپ علیہ السلام نے مجھے اجازت مرحمت نہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے سندی بن شاہق، میں اس خاندان کا چشمہ چراغ ہوں کہ ہماری عورتوں کا حق مہر، پہلے حج کے اخراجات اور ہمارے مردوں کے کفن کا خرچ ہمارے اپنے مال حلال سے ہوتا ہے۔ میرے پاس اپنا کفن موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے غسل، کفن اور دفن کے تمام مراسم میرا دوست انجام دے۔ بس جس کا نام امام علیہ السلام نے لیا تھا وہ حاضر ہوا اور اس نے امام علیہ السلام کو غسل و کفن دیا اور دفن کیا۔ حوالہ ہے یہاں پر کہ یقیناً یہ امور امام رضا علیہ السلام نے انجام دیے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، امام علیہ السلام کو مقبرہ قریش میں دفن کرنا۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کو بنی عباس کے خادموں اور نگہبانوں یعنی کہ چوکیداروں کے محلے میں لایا گیا۔ لوگوں کا گروہ کثیر وہاں جمع ہو گیا، پورے شہر میں طوفان ماتم برپا تھا۔ امام علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت پر ہر طرف شور و غوغا تھا۔ جب یہ خبر سلمان بن ابی جعفر کو پہنچی جو منصور دوانیقی کی اولاد میں سے تھا اور ہارون کا چچا تھا، اس وقت وہ دریا کنارے اپنے محل میں موجود تھا۔ اس نے لوگوں کو آہو بکا سنی تو واقعے کی حقیقت و اصلیت تک پہنچ کر اپنے تمام خادموں اور غلاموں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم جاؤ اور طاقت کے زور پر امام علیہ السلام کا جنازہ ان حکومتی اہلکاروں سے چھین لو اور امام علیہ السلام کے جنازے کو پورے احترام کے ساتھ قبرستان بنی ہاشم علیہ السلام میں پہنچا دو۔ سلیمان ننگے سر اور ننگے پاؤں گھر سے باہر نکلا۔ اس نے مظلوم امام علیہ السلام کے غم میں اپنے گریبان کو چاک کیا اور روتا ہوا جنازہ امام علیہ السلام پر پہنچا اور لوگوں کو حکم دیا کہ بلند آواز سے کہو، لوگوں، طیب بن طیب یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ پاک کے پاک فرزند کا جنازہ پڑا ہوا ہے، آؤ جس نے اپنے مظلوم امام علیہ السلام کو بوسہ دینا ہے اور آپ علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت آخری کرنی ہے وہ کر لے۔ پورا بغداد امڑ آیا۔ اشک بار آنکھوں اور زخمی دلوں کے ساتھ امام علیہ السلام کے چاہنے والوں نے اپنے امام علیہ السلام کے جنازے کو دیکھا اور قبرستان قریش تک نالہ و فریاد بلند کرتے اور ماتم کرتے ہوئے پہنچے۔ اب یہاں پر لکھا، یہ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 306 پر، پھر لکھا ہے کہ سلیمان کے حکم پر آپ علیہ السلام کو ایک قیمتی پارچے میں کفن دیا گیا جس کی قیمت 2500 دینار تھی اور پورا قرآن اس پر تحریر شدہ تھا۔ یوں آپ علیہ السلام کو تحریم و تکریم کے ساتھ سپرد خاک
کیا گیا۔ ہارون کو جب ان سارے واقعات کے بارے میں علم ہوا تو ظاہری طور پر اپنے چچا کی تعریف کی اور اس کو لکھا، امام کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا ہے یہ سندی بن شاہق کی کارستانی ہے، اس نے بغیر میری رضا کے امام علیہ السلام پر ظلم کیا، البتہ مجھے آپ علیہ السلام کے اس فعل سے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ہم آ گئے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب، لکھا ہے مناجات حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ لکھا ہے روایت میں درج ہے کہ حکومت وقت نے امام علیہ السلام کو ایک تنگ و تاریک کوٹری میں پابہ زنجیر رکھا اور ظلم و استبداد کے شکنجوں میں جکڑے رکھا۔ ہارون رشید کا خیال تھا کہ وہ امام علیہ السلام کو آہنی زنجیریں پہنا کر خوف زدہ کرے گا اور امام علیہ السلام قید و بند کی صعوبتوں کے سامنے جھک جائیں گے، لیکن نمائندہ الہی اور منصب امامت ولایت پر فائز ہونے والے یہ عظیم و عالی قدر امام علیہ السلام اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کے شکر کا شکر بجا لائے کہ اے خدائے ذوالجلال، تو نے مجھے خلوت کی گھڑیاں نصیب کیں اور میں ان فرصت کے لمحات میں دل بھر کر تیری عبادت بجا لاؤں گا۔ امام کاظم علیہ السلام اپنی حیات مقدسہ کے آخری ایام میں اس طرح سے مناجات الہی بجا لاتے تھے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں، جو کہ ہم پیج 307 پہ پڑھ رہے ہیں کہ اے خدا، تو گھاس اور انگوری کو پانی، مٹی اور ریت کے ذروں سے نجات دینے والا ہے۔ اے خدا، تو آگ کو لوہے اور پتھر کے درمیان سے نجات دینے والا ہے۔ اے خدا، تو دودھ کو خون اور کثافتوں سے خالص رکھنے والا ہے۔ اے خدا، تو بچے کو رحم مادر کے پردے سے نکالنے والا ہے۔ اے خدا، تو روح کو حجابوں کے درمیان سے نکالنے والا ہے۔ مجھے بھی ہارون کے آہنی شکنجوں سے نجات دے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے عیون اخبار الرضا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94۔ اور اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ فارسی میں 2 شعر ہیں کہ من جوان بودم بزنجیر گراں پیرم کرد گشتہ تن و ماندہ بجا تصویرم، یا زندان برسان مرگ میرا یا اللہ، یا خلاصم بکن از زیر غل و زنجیرم۔ یہ سب کچھ میں نے میرے خیال 90% صحیح نہیں پڑھا، تو آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ میں جوان تھا، زنجیر نے مجھے بوڑھا کر دیا، میرا جسم گھل گیا اور میری جگہ ایک تصویر رہ گئی۔ پھر لکھا ہے کہ یا اللہ، تو مجھے قید خانے میں موت دے دے یا ان زنجیروں سے رہائی عطا کر دے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ امام کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے خدا، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں تیرے حضور دست و دعا رہتا تھا کہ مجھے فرصت کے لمحات عطا کر تاکہ میں تیری عبادت بجا لاؤں، بس تو نے میری درخواست قبول فرمائی، میں اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب پیج 308 پر ہم آ گئے ہیں اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومیت پر سلام ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ خدایا، درود بھیج اس ہستی پر کہ جن کی نازک پنڈلیاں زندان کی گہرائی اور کنویں کی تاریکی میں شکنجوں میں جکڑے رہنے اور بندھے رہنے اور زنجیروں کی سختی سے لہو لہان ہو گئیں، اور ان کے جنازے پر منادی ذلت اور رسوائی کے ساتھ صدا دیتا تھا کہ لوگوں، یہ وہ بزرگوار ہیں کہ جن کی میراث لوٹی گئی، حق چھینا گیا، امر مغلوب ہوا اور خون طلب کیا گیا، جو مسموم حالت میں اپنے جد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے والد بزرگوار علی المرتضیٰ علیہ السلام اور اپنی جدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت کے پاس جنت میں پہنچ گیا۔ حوالہ ہے مصباح الذرائر، سید ابن طاؤس، کبریت الاحمر، صفحہ نمبر 176۔ پھر لکھا ہے کہ ایک اور روایت کے مطابق امام علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ علیہ السلام کو ان آہنی زنجیروں سمیت ہی دفن کیا جائے جن زنجیروں میں آخری سانسوں تک آپ علیہ السلام کو اذیت میں رکھا گیا۔ حوالہ ہے منتخب التواریخ، صفحہ نمبر 517۔ پھر لکھا ہے آپ علیہ السلام نے یہ وصیت شاید اس لیے فرمائی تھی کہ جب آپ علیہ السلام کی جنت میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماں بطول علیہ السلام علیہ سے ملاقات ہو تو آپ علیہ السلام ان کو بتا سکیں کہ آپ کی اہل بیت علیہ السلام نے کے ساتھ آپ کی امت نے کیا کیا ظلم ڈھائے اور مجھے دین اسلام کی سربلندی اور کلمہ حق کی پاداش میں کتنے ستم سہنے پڑے۔
309 صفحے پہ ہم آئے ہیں۔ لکھا ہے شاعر آل اطہار آیت اللہ اصفہانی نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قسم پرسی کی حالت کو یوں اپنے شاعرانہ جذبات کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔ اردو ترجمہ انورٹڈ کاما: اے آسمان خیر البشر کی اولاد پر کچھ رحم کر، بغداد کے قید خانے پر نظر ڈال اور دیکھ، سلطان بطحا کو زنجیر سے رہائی دے، اور اگر تم اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی دیکھ رہے ہو تو اس کا مداوع کرو کہ معصومہ سلام اللہ علیہا اس گل رو کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے اور کوئی دیکھنے کے لیے منتظر ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح پورا صفحے کے اوپر یہ ہے فارسی میں، ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ پیج نمبر 310 پر آ گئے ہیں کہ گردش فلک کی وجہ سے وہ صاحب منصب جو زنجیر میں جکڑنے کی سزا دے سکتا تھا، وہ خود کمند عشق کی زنجیروں میں گرفتار ہو گیا۔ ہزار یوسف علیہ السلام کنعان بھی اس کی قیمت نہیں تھے۔ یہ وہ یوسف علیہ السلام ہے جو زنجیر کا خود خریدار تھا۔ اس کے پاؤں اور گردن لوہے کے نیچے آ گئے۔ ان تمام باتوں سے زنجیر کا بازار بارونق ہو گیا۔ کسی پھول نے کانٹوں کے ہاتھوں وہ کچھ نہ دیکھا ہوگا جو اس نرم و لطیف جسم نے زنجیر کی تکلیف سے برداشت کیا۔ اس زنجیر کی سختی کے سوائے پروردگار کے اور کوئی واقف نہیں، اور یہ کہ اس نازنین نے زنجیروں کے ہاتھوں کیا کیا دکھ جھیلے۔ اس کا آخری دم تک کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ اس نے آنکھ کھولی تو زنجیر ہی دیکھی، اس کے زخمی بدن پر بہت سی جانیں قربان، جس کے غم میں زنجیر کی خونبار آنکھیں بھی رو رہی ہیں۔ یہ قصہ جان کو جلا دینے والا قصہ ہے۔ مختصر یہ کہ یہ داستان بہت طویل ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، اور حوالہ ہے دیوان آیت اللہ اصفہانی صفحہ نمبر 281۔ تو یوں سامعین، ہم نے اپنی اس تمام یہ جو ریڈنگ ہم نے کی ہے امام کے حوالے سے بہت کچھ جانا ہے، جو کہ 7ویں امام اور عصمت و طہارت کے 9ویں تاجدار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے تھا، جو کہ ہم نے ریڈنگ کے پارٹ نمبر 19 اور 20 یعنی 2 نشستوں میں مکمل کر لیا۔ اور اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں، یہ بتاتی چلوں کہ اس کے بعد یعنی اگلی 21 جو ہم ریڈنگ کی نشست میں بیٹھیں گے تو اپنے 8ویں معصوم اور عصمت و طہارت کے 10ویں تاجدار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے وہ بہت کچھ جانیں گے جو اس کتاب میں تحریر ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔